पार्टी पे इस वक्त आपकी नो डाउट पंजाब में हुकूमत है, लेकिन बड़ा कड़ा वक्त है। फैसलाबाद डिवीजन आप ऑलमोस्ट एक किस्म का वाइप आउट हुए हैं। कहाँ पर कमजोरियां हैं, क्या वजूहात क्या हैं इस पूरी शिकस्त की? राना सनाउल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा से अपना मकाम है वो वापस भी लाएंगे। फैसलाबाद डिवीज़न राना साहब की क़यादत में मुनज़्ज़म है। फैसलाबाद डिवीजन आपके कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी हार की वजूहात या असबाब जानने के लिए अभी तक डिवीजन स्तर पर इजलास तक नहीं मुनक्किद हो सका। पार्टी में एक किस्म का आप नहीं समझते कि ये एक जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है? मिनॉरिटी विंग में अब तक आपने क्या क्या किया है? प्रेसिडेंट पंजाब राना सनाउल्लाह साहब की मशावरत के साथ एक 5 रुकनी कमेटी बनाई थी, तो हमने पूरे पंजाब में कोई 27,000 के करीब कोऑर्डिनेटर्स तैनात किए थे पूरे पंजाब में। सिर्फ मिनॉरिटीज के या बाकी ओवरऑल? माइनॉरिटीज़ के सिर्फ। जब टिकट देने की बारी आई, आपने इतना काम भी किया, आपको फिर क्यों टिकट नहीं दिया गया? मैं ये नहीं समझता कि मेरी मोहब्बत जो है वो किसी टिकट की मैं रोने मिले। अगर पहले मैं अपनी पार्टी के साथ 100% था तो इस फैसले के बाद मैं अपनी पार्टी के साथ 1000% करूँ। आप ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। मरियम नवाज साहब ब्यूरोक्रेसी के सर पर चल रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी के सर पर चल रहे हैं, तो अपने कारकुनान को कब नवाजा जाएगा? जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान का एक बड़ा एक अहम सतून है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चलाने का कहाँ से करें? नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत नहीं चल रही, तो वन मैन शो हो रहा है ना फिर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वन मैन शो तो नहीं है वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक इंतहाई नौजवान सियासतदान जिन्होंने तकरीबन 2008 में अपने सियासी करियर का आगाज़ किया और इंतहाई कामयाबी के साथ अभी उनका सफ़र जो है वो जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग के मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं पंजाब के और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं फैसलाबाद डिवीजन में मिनॉरिटी विंग के। कामरान भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया जितोई साहब। थैंक यू। कामरान भट्टी साहब, एक चीज़ बताइएगा, पार्टी पे इस वक्त आपकी नो डाउट पंजाब में हुकूमत है, लेकिन बड़ा कड़ा वक्त है। फैसलाबाद डिवीजन आप ऑलमोस्ट एक किस्म का वाइप आउट हुए हैं। कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, क्या वजूहात क्या हैं इस पूरी शिकस्त की? जी, सबसे पहले जितोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा जो आपका सवाल है फैसलाबाद डिवीज़न के हवाले से, तो नो डाउट पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहब बड़े एहसन तरीके के साथ एज ए चीफ मिनिस्टर वो जो है वो किरदार अदा कर रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। जो मुस्लिम लीग नून का विज़न है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वो पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं। तो फैसलाबाद डिवीज़न की जो आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल लीडरशिप यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पार्टी मुनज़्ज़म है। राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से काम जारी है। और जो हार की वजह वो आपको पता है कि 16 माह की हुकूमत का कोई थोड़ा सा मसला आया था, उसकी वजह से ये चीज़ें हमें देखना पड़ी हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ की क़यादत में राना सनाउल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक आप देखेंगे कि फैसलाबाद डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा से अपना जो एक खोया हुआ उनका जो मकाम है वो वापस भी लाएंगे और इसमें मज़ीद मेहनत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों में जो 20 रुपए की रोटी थी उसको 16 रुपए कर दिया गया। महंगाई भी अच्छी खासी कम हुई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का विज़न ही जो है वो अवाम की खिदमत है। तो पार्टी में कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। फैसलाबाद डिवीज़न राना साहब की क़यादत में मुनज़्ज़म है। कामरान भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन आपके कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी हार की वजूहात या असबाब जानने के लिए अभी तक पार्टी का कोई डिवीजनल स्तर पर इजलास तक नहीं मुनक्किद हो सका, क्या वजह है? जी बिल्कुल, मीटिंग हुई है राना साहब, उसके ऊपर उन्होंने भी मीटिंग की है। फिर जिस दिन मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी फैसलाबाद आए, उन्होंने हमारे जो टिकट होल्डर्स थे, बाकी सारे लोग थे, उनके साथ फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मीटिंग की है। तो वहाँ पे फैसलाबाद की तामीर व तरक्की और पार्टी की मजबूती के लिए वहाँ पे बड़ा अच्छे खासे तरीके के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक वहाँ पे जो है वो पार्टी का एक प्लान बना है, तो उसके मुताबिक बिल्कुल करेंगे। नहीं, मुनज़्ज़म तरीका तो आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके उस वक्त राना सनाउल्लाह इवन देन उनके दामाद शहरियार भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये एक पार्टी में एक किस्म का आप नहीं समझते कि ये एक जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, या क्या कहते हैं कोई लीडर आपसे नाराज़ है पार्टी से, ये क्या वजूहत है? नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। राना साहब बिल्कुल उनके नोटिस में थी वो मीटिंग, और वो हो सकता है कि वो कहीं पे कोई सियासी मीटिंग हो, क्योंकि वो पंजाब के सदर हैं। उन दिनों पंजाब की वज़ीर आला की दौरे के ऊपर पंजाब का सदर, और उन दिनों इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग्स थी, बाकी सारी चीज़ों को भी वो देख रहे थे। और फिर अपोजिशन के साथ बाकी जो
ہمارے جو اتحادی علائے ہیں ان کے ساتھ جو ایک بات چیت کے لیے کمیٹی بنی تھی، ران صاحب اس کے ممبر تھے، تو وہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ان دونوں کہیں پہ بزی ہوں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی اس طرح کی کچھ ہے. میاں صاحب کی قیادت میں اور فیصل آباد ڈویژن کے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے. ایک چیز اور کامران بھٹی صاحب، آپ نے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کیا ایسا کیا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ممبر آرگنائزنگ کمیٹی پنجاب بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فیصل آباد ڈویژن کو بھی آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں، مائنورٹی ونگ میں اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر کیا آپ نے؟ جدوئی صاحب دیکھیے، فیصل آباد ڈویژن میں آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے فیصل آباد ڈویژن سے سٹارٹ لیا تھا. جب ہم نے اس کو ری آرگنائز کرنے کے اوپر آئے تو باقی ساری چیزیں، تو اس کے بعد پھر آنریبل چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پریزیڈنٹ پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب کی مشاورت کے ساتھ ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس کی کوآرڈینیٹر رحیلہ خادم حسین صاحبہ تھی اور ہمارے ساتھ دیگر 3-4 اور بھی لوگ تھے. تو ہم نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ میٹنگز کی، لوگوں کو شامل بھی کیا، اور اس میں رحیلہ بی بی کی قیادت میں ہم نے کوئی 27,000 کے قریب کوآرڈینیٹرز تعینات کیے تھے پورے پنجاب میں. پورے پنجاب میں صرف مائنورٹیز کے یا باقی اوور آل؟ مائنورٹیز کے صرف. اچھا، مائنورٹیز کے، اونلی مائنورٹیز کے. اچھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا. تو لوگوں کا ایک اچھا رسپانس تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوگوں کی محبت ہے، ایک ولولہ انگیز محبت ہے کہ وہ میاں نواز شریف کا پیغام سنتے بھی ہیں اور اس پر جو ہے وہ آگے اس کو لے کر بھی چلتے ہیں. تو ہم میاں صاحب کا پیغام لے کر جب پورے پنجاب میں گئے ہیں، 36 اضلاع میں گئے ہیں، 9 ڈویژن میں گئے، تو لوگوں نے اس کا بڑا اچھا رسپانس دیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو سارے کو مینٹین کیا. اور 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے تو میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ منار پاکستان میں مائنورٹیز کی اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی میاں صاحب کے استقبال کے لیے. کامران بھٹی صاحب، آپ نے بتایا کہ 27,000 کوآرڈینیٹر آپ نے قسم کے جو اپنے پورے پنجاب میں آپ نے لیے مائنورٹیز کے، لیکن جب ٹکٹ دینے کی باری آئی آپ نے اتنا کام بھی کیا، آپ کو پھر کیوں ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ جو تو یہ سب دیکھیے، میں ایک تنظیمی آدمی ہوں. میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ایک وفا کا رشتہ ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری محبت جو ہے وہ کسی ٹکٹ کی میں رونے منت. میں نے ہمیشہ ہی مشکل وقت میں وہ آزادی مارچ ہو، وہ گجرانوالہ کا جلسہ ہو، وہ مہنگائی مارچ ہو، فیصل آباد کے جتنے بھی اپوزیشن میں ہوتے رہے ہیں جلسے، کوئی بھی ہو، تو ہم نے ایز اے والنٹیئر، ایز اے میاں صاحب آپ تو ہر پیشی پہ بھی جاتے رہے آپ کو، اور میں بالکل میں بھرپور طریقے سے میں شامل رہا ہوں ہر جگہ پہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا جس کو میں نے منوان قبول کیا. اور میں اگر پہلے میں اپنی پارٹی کے ساتھ 100% تھا تو اس فیصلے کے بعد میں اپنی پارٹی کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں. اچھا، نہیں دیکھیں، آپ یہاں پہ سکھ کمیونٹی سے ایک منسٹر میرے خیال میں بنایا گیا، اگر ان کے مثال کے طور پہ ایک آبادی کا تناسب بھی دیکھا جائے تو میرے خیال میں شاید 500,000 ووٹ ہے. اسی طرح ہندو برادری ہے، لیکن کرسچن کمیونٹی یہاں پر تقریباً 18 سے 20 لاکھ آبادی ہے یہاں پر پنجاب بھر میں. تو پنجاب میں علی طاہر سندھو صاحب سینٹ میں چلے گئے، تو ان کی ایک قسم کی نمائندگی کے لیے آپ جیسے نوجوان کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا؟ جو تو یہ سب دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ کا اس کے اوپر ویژن بڑا واضح ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو مائنورٹیز کا گلدستہ ہے یہاں پہ پاکستان میں، کیونکہ صرف مسیحی نہیں بستے، کوئی تعداد میں زیادہ ہو یا کم ہو، بات محب وطن کی ہے، بات پاکستانی کی ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی قیادت میں جو ایک گلدستہ بنا اس میں ہمارے سکھ بھائی تھے، ہمارے ہندو بھائی تھے، ہماری دیگر اقلیتیں اس میں شامل تھیں. تو ان کا یہ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیبنٹ میں پہلی دفعہ کسی سکھ منسٹر کو نامینیٹ کیا، جس کا ایک بڑا پازیٹیو میسیج گیا پوری دنیا میں. تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی. اور دوسری آپ کہہ رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کی، تو آنریبل خلیل طاہر سندھو صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور ان کے ساتھ پھر وہ پارلیمنٹری افیئرس کی ان کو منسٹری دی گئی. بلکہ پھر جب سینٹ کا الیکشن آیا تو پھر انہوں نے ایک کرسچن کا جو ہے وہ وہاں پہ
اس کو سلیکٹ کیا اور ان کو وہاں سے پنجاب سے لیا اور سینٹ میں ان کو ٹکٹ دیا گیا. تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ویژن کے مطابق وہ یہ نہیں سوچتی کہ کس کی تعداد کتنی ہے, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میرے گلدستے میں تمام طرح کے پھول ہونے چاہیے. جیسے وہاں پہ ہندو کمیونٹی کی نمائندگی بھی تھی, وہاں پہ سکھ بھی تھے, وہاں پہ کرسچن بھی تھے, اور وہ سب کے ساتھ وہ کوئی بھی مائنورٹیز ہوں, جیسے کہ ہولی ہے, دیوالی. ابھی پچھلے دنوں آنریبل چیف منسٹر صاحب وہاں پہ کرتارپور گئی ہوئی تھی, وہاں پہ انہوں نے سکھ کمیونٹی کے ساتھ پورا دن گزارا. پھر اسی طرح ایسٹر کے موقع پر وہ مریم آباد گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے جو ہماری جو کرسچن تھے ان کے ساتھ ایسٹر سیلیبریٹ کیا, ان کی بھرپور طریقے سے انہوں نے, اور وہاں پہ ان کا ایک تاریخی استقبال بھی ہوا, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو لوگوں کے ساتھ وہ دن گزارا. اور بالکل, اور آج تک وہ ایک ہی چیز پہ جو ہے وہ ان کا جو ویژن ہے کہ میں مائنورٹیز کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سے بہتر کرنا چاہتی ہوں. تو جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینس ہیں, جس میں ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان سب کو وہ ساتھ لے کر چلتی ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے جدوئی صاحب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. ابھی جو ہے وہ چند دنوں کی حکومت ہے, چند دنوں کی, بنے ہوئے چند دن ہوئے ہیں, تو اتنے میگا پروجیکٹس آئے ہیں, موٹر ویز بن رہی ہیں, باقی سارے کام ہو رہے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کا بھٹی صاحب جو حکومت میں تھی تو ان کے بالکل 18 سال کے 16 سال کے لڑکوں کو, بچوں کو بھی ایک قسم کا اکوموڈیٹ کیا گیا. ان کو جو ہے بڑے ہائی پروفائل ایک قسم کا ٹائیگر فورس بن رہی ہیں, ان کو اختیارات دیے جا رہے ہیں. حکومت بنے پنجاب میں 2 مہینے کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے. ابھی تک کسی بھی محکمے میں, کسی بھی جگہ پر, کسی بھی کارکن کو, کسی بھی رہنما کو, آپ کی نون لیگ ایون دن فیصلہ آباد لے لیں آپ, یہاں پر کسی کو بھی اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے, کیا فیلئر ہے اس میں؟ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ مریم نواز صاحب آخرکار فیصلہ آباد ڈویژن کو اس طرح نظر انداز کیوں کر رہی ہیں؟ جدوئی صاحب میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ نظر انداز کسی صورت نہیں کر رہے. دیکھیے, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا ٹائیگر فورس کے بارے میں, تو وہ ٹائیگر فورس ہی پاکستان کی تباہی کا موجب ہے. کہ ٹائیگر فورس بنائی گئی وہ پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. ٹائیگر فورس نے پھر جو 9 مئی کو کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ٹائیگر فورس نے ہماری شہداء کی یا وہ ان کی یادداشتوں پر حملے کیے, ان کو توڑا, ان کو جلایا, اور جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا یہاں پہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی فورس کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں, ان کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ ابھی وہ ہر صورت میں پنجاب کی عوام کو, میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی ابھی کوئی نہ کوئی چانس بنتا ہے تھوڑے دنوں تک جو بھی ہوگا, تو بالکل وہ جن کو بہتر سمجھیں گے وہ ان کو ذمہ داریاں دیں گے. کامران بھٹی صاحب, ایک چیز اور دیکھیں, اب یہاں پر آپ نے کارکنان کی بات کی, کارکنان یا رہنماؤں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف ایک قسم کا گراؤنڈ لیول پر اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کہیں زیادہ ہے پی ایم ایل این کی نسبت. آپ کے اگر آپ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں, جو ایک کنسیپٹ بن رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیوروکریسی کے سر پر چل رہی ہیں, شہباز شریف صاحب بیوروکریسی کے سر پر چل رہے ہیں, آپ نے ابھی تک وہ بیوروکریٹس اسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جنہوں نے ایک قسم کا آپ کی ہار میں ایک جسے کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا, تو وہ تمام کے تمام بیوروکریٹس اپنی سیٹوں پر براجمان ہیں اور حکومتیں انہی کے ذریعے اثر چل رہی ہیں. تو اپنے کارکنان کو کب نوازا جائے گا؟ اب تو حکومت ہے آپ کی. جدوئی صاحب دیکھیں, جو بیوروکریسی ہے وہ بھی دیکھیں, وہ پاکستان کا ایک بڑا ایک اہم ستون ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کا وہ بھی نہیں, بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلانے کا کہاں سے کریں؟ نہیں, وہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت نہیں چل رہی. یہ بالکل ایک بڑی, میں آپ سے سن رہا ہوں آج پہلی دفعہ کہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. سارے فیصلے آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کر رہی ہیں. تو ون مین شو ہو رہا ہے نا پھر, اور یہ نہیں, بالکل کیبنٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں فیصلے. اسمبلی میں جاتی ہے بات, اسمبلی سے ہوتا ہے سارا, تو بالکل بڑے اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اور رہی بات کارکنان, کیونکہ کنسیپٹ یہ بن رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ون مین شو چلا رہی ہیں. جی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ون مین شو تو نہیں ہے وہاں پہ. وہ بالکل ایک جو ہماری ایک ان کی پوری ٹیم ہے, ان کو ساتھ لے کر, اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے ہماری جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے بالکل ان کے وہ ان کے تجربات سے جو ہے وہ
کہ سارا وہ ان سے فری وہ کر رہے ہیں سارا، ایسا تو کچھ نہیں ہے. سوشل میڈیا ٹیم بھی جو جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک قسم کا آتا ہے نظر کہ بالکل ایک قسم کا نان پروفیشنل اور نان ایتھیکل طریقے سے ایک بہت اچھی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، بہت اچھی ایک کاز کے لیے کوئی چیز کا اناؤنس ہوتی ہے تو اس کا بھی مذاق اڑا کر رکھ دیتی پاکستان تحریک انصاف. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں ایک پروفیشنل ٹیم یا جیسے کہتے ہیں کہ پروفیشنلز کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ہائر کر رہی؟ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ قومی وسائل کو اور قومی پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کی جو ایک گالی گلوچ بریگیڈ تھی وہ پوری تیار کی گئی، ان کو سرکاری خزانے سے تنخواہیں دی گئی. جی بالکل ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سرکاری خزانے سے کوئی گالی گلوچ بریگیڈ تیار کریں اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. مریم صاحبہ ہمارا مسلم لیگ نون کی جتنی بھی حکومت ہے سارے ہم پاکستان کی بقا پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی گالی گلوچ بریگیڈ تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ اجاگر کرتا ہے پاکستان کے جو پازیٹیو فیس ہے اس کو. ہمارے جو مسلح افواج ہیں، ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، ہم اپنی شہداء کی فیملیز کے لیے بھی دعا گو ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ جی اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے تو میں بالکل اس کی نفی کرتا ہوں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا کچھ کوئی بھی جو ہے نا گالی گلوچ بریگیڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے کارکنان اور اپنے رہنماؤں کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے نا. جی بالکل، ہمارے کارکنان ہمارے رہنما بالکل، کیونکہ کارکنان آپ کے بے شمار ایسی شکایتیں کرتے ہیں کہ جی گھر میں وزارتیں بانٹی جا رہی ہیں، گھر میں سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں، اپنے ہی گھر کو ایک قسم کا جو اپنے جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس شخص کو نواز دیا جاتا ہے. یہ کیوں ایسا؟ جی نہیں ایسا کچھ نہیں. ابھی ریسنٹلی ڈپٹی چیئرمین سینٹ وہ صدال صاحب بنے ہیں تو ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، وہ ایک عام کارکن کی حیثیت سے پارٹی سے آگے آئے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ بالکل میں بالکل اس کی نفی کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. پارٹی بھرپور طریقے سے اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہاں صرف یہاں پہ اتنا فرق ہے کہ مسلم لیگ نون میں گالی گلوچ بریگیڈ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. ہم پاکستان کا پازیٹیو فیس، پاکستان کے ہر لحاظ سے ویل وشر لوگوں کے جو ہے وہ ان کے حقوق کا، ان کے معاملات کا تحفظ، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ پاکستان سے ہٹ کے کچھ بھی چیزیں اور رہی بات سیاست کی تو بالکل جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس سے بڑا فرق پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ بھی ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی گئی. اچھا میں کچھ اور چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسے کہ مثال کے طور پہ شروع سے 2008 سے غالباً آپ سیاست میں ہیں اور سیاسی میدان میں ہی اپنی جسے کہتے ہیں کہ تو اس ساری قسم کا جد و جہد میں ساتھی زندگی میں کامران بھٹی جو ہیں وہ اپنا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کہاں سے تعلیم حاصل کہاں سے کی، کہاں پیدا کہاں پر ہوئے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے. چودھری صاحب میرا سب کو پتہ ہے میرا دیہات سے تعلق ہے، جڑاں والا میں 73 عربی. اور اس کے بعد پھر میں فیصل آباد آیا. فیصل آباد سے میں نے پرائمری کی ہے اور پھر ہائر سیکنڈری سے میں نے جو ہے وہ ایف اے پھر اس کے بعد سارا. تو کام کے لحاظ سے میں کاروباری آدمی ہوں، میں بزنس کرتا ہوں اپنا، میرا الیکٹرانکس کا کام ہے. پھر اس کے بعد میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا ممبر بھی ہوں. تو سیاست جو ہے یہ میرا ایک میرے دادا جی بلدیات کی سیاست میں ایز اے کونسلر کنٹیسٹ کرتے تھے. تو وہ اس وقت بھی 1992 میں جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو انہی سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا جو ایک تسلسل ہے وہ ابھی تک قائم و دائم ہے. اور پھر اس کے بعد پھر میں نے 2008 میں یوتھ ونگ کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ آغاز کیا. پھر اس کے بعد آنریبل رانا ثناء اللہ خان صاحب اور ہمارے پنجاب کے صدر تھے خلیل تاج سندھو صاحب، انہوں نے مجھے فیصل آباد ڈویژن کا صدر بنایا. اور 2017 میں پنجاب کا چیف آرگنائزر بنا. پھر ہم نے پنجاب میں ممبر سازی کی، کیمپین کی، باقی ساری چیزیں. اور اپوزیشن دور میں تو ہم نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. میرا خیال ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، وہ اسلام آباد کا احتجاج تھا، وہ گجرانوالہ کا تھا، وہ آپ تو ہر میاں نواز کی پیشی پر مریم نواز کی پیشیوں پر بھی آپ کو دیکھا جاتا تھا کہ آپ وہاں پر موجود ہوتے تھے. بالکل جی، میرے قائدین کو جہاں جہاں بھی میری میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو میری ضرورت ہوگی، میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو، قائدین کو جدھر بھی میری ضرورت ہوگی مجھے بالکل وہاں پہ جانا چاہیے.
اور یہ میرا فرض تھا، وہ میں نے فرض اپنا پورا کیا. تو یہی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے کارکنان کو پارٹی کیوں اس طرح جب اقتدار میں آتی ہے تو کیوں پیچھے کر دیتی، کیوں بلا دیا جاتا ہے؟ نہیں جدوئی صاحب پیچھے تو نہیں کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیچھے کیا گیا. الحمدللہ میرا تمام لیڈرشپ ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرا ایک محبت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کسی ٹکٹ یا کسی عہدے کے مرہون ملت نہیں ہوں. میں پارٹی کے ساتھ پہلے اگر 100% تھا تو آج 1000%. 1000% ہیں. زندگی میں ایک جیسے کہتے ہیں کہ اتنے سارے کاموں میں کیا اپنا سمجھتے نہیں ہے کہ آپ اتنی سیاست میں اپنی لمبا عرصہ گزر چکا ہے تو کوئی اپنی ذاتی زندگی کو بھی ٹائم دے؟ ابھی تک میری جو اطلاعات ہے آپ شادی شدہ بھی نہیں ہیں، کیا زندگی میں کبھی کسی سے محبت بھی نہیں ہوئی؟ جدوئی صاحب محبت کیوں نہیں، محبت ہے لیکن صرف محبت اپنے کام سے. اور میں جب دیکھتا ہوں اپنے مائنورٹیز کے لوگوں کو تو بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے مجھے کہ وہ انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی تھی سیاست میں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پنجاب کی قیادت کا ساری کا کہ انہوں نے پھر اس کے اوپر سٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانا چاہیے. اور وہاں سے یہ کام شروع ہوا. پھر ہم نے فیصل آباد ڈویژن میں ان کو اکاموڈیٹ کیا لوگوں کو، کسی کو تحصیل میں، کسی کو ڈسٹرکٹ میں، کسی کو صوبائی حلقہ جات میں، باقی ساری چیزیں بھی. تو اس کے بعد پھر یہ جو پنجاب میں کمیٹی بنی، آنریبل چیف آرگنائزر صاحبہ نے بنائی وہ کمیٹی، پھر وہ بھی 27,000 کوآرڈینیٹرز تک گئی اور اس کے اوپر ابھی تک کام جاری ہے. اور باقی بھی ساری چیزیں اسی طرح سے جاری. اچھا، محبت آپ کی پھر ڈائیورٹ ہوگی اس طرف؟ جی ہیں جی، میری محبت میرے کام کے ساتھ ہے. کام کے ساتھ ہے. اچھا، موسیقی بھی سنتے ہیں؟ موسیقی بالکل سننی چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے، روح کی غذا ہے. کس کو پسند، کس کو کرتے ہیں، کون سا سنگر ہے؟ موسیقی میں دیکھیں غلام علی صاحب بڑا اچھا گاتے ہیں، ان کو بڑا میں سنتا ہوں اکثر. پھر اس کے بعد عاطف اسلم صاحب ہیں. پھر یہ کیا کلاسیکل ایک طرف بالکل پاپ، بس یہ سب کچھ سنتے ہیں؟ سننا چاہیے انسان. کبھی گنگناتے بھی ہیں کوئی ایسا سانگ جو آپ کو پسند ہو؟ کبھی آپ نے میں بس غلام علی صاحب کی غزل کبھی کبھی کوئی ہو تو وہ، بس اس کے علاوہ نہیں. کوئی ایسا بول جو سنانا چاہیں جو آپ؟ بس میں نے کبھی، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، پھر وہ بڑا عجیب سا لگے گا. اچھا، لیکن سنتے ہیں آپ؟ پسند سے سنتا ہوں میں شوق سے. منورٹیز کے لیے ایسی کون سی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کر نہیں پائے، جو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی اگر پنجاب حکومت میں کوئی ایسا پورٹ فولیو دیا جاتا ہے یا مریم نواز صاحبہ آپ کو کسی شکل میں اکاموڈیٹ کرتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منورٹیز کے لیے کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں جو سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز کے لیے ایک تو ان کے جو بچے ہیں، جو ان کی نسلیں ابھی آنے والے دنوں میں جو اپنا کردار ادا کریں گی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کے لیے باوقار تعلیمی شعبوں میں ان کے لیے جو ہے مواقع پیدا کیے جائیں. ان کے لیے جو پنجاب حکومت آلریڈی ان کو اسکالرشپس اور باقی ساری چیزیں، اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے جتنا بڑھایا جا سکتا ہے. تو تعلیمی میدان میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا لوہا منوائیں تاکہ ان کا جو مستقبل ہے وہ مزید روشن ہو سکے. پھر اس کے بعد روزگار کے مواقع ہیں، ایک باعزت روزگار ان کے لیے ہونا چاہیے. باقی ساری چیزیں تو خدمت کے لحاظ سے تو انہوں نے، اس کمیونٹی نے بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی شروع سے، اور ابھی تک وہ جاری و ساری ہے. اور مظلوم بھی پھر آپ کو پتہ یہی کمیونٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایک ان کے احساس محرومی ہے ان کے اندر، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ یہ چیز محسوس ہو کہ وہ کسی دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، وہ برابر کے شہری ہیں. برابر کے شہری. تو کامران بھٹی اس چیز کو، اس گیپ کو، یا اس کمیونیکیشن ایک قسم کا جو گیپ ہے، اس کو پر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل کریں گے جی، کیوں نہیں کریں گے. مجھے تنظیمی طور پر جب بھی ذمہ داری ملی ہے تو ہم نے بالکل ان چہروں کو سامنے لایا جو بالکل پارٹی کے ساتھ لوئل تھے، جنہوں نے اپنی عمریں دے دی تھی پارٹی کو، زندگیاں دی تھی. ان کو آج تک کہیں پہ کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا، تو ہم نے ان کو ڈھونڈ کر فیصل آباد ڈویژن میں آگے لے کے ان کو ذمہ داریاں تفویض کی. وہ آج تک تھینکس وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، سارا بڑے زبردست طریقے سے وہ چل رہے ہیں اور پارٹی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. وہ بڑی، اور وہ خوش بھی ہیں بڑے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ان کو پارٹی کی طرف سے باقاعدہ ایک نوٹیفائی ممبر جو ہے وہ تسلیم بھی کیا گیا، مانا بھی گیا، اور ان کی عزت آنر بھی کی گئی. 18 لاکھ سے زائد ووٹر ہے کرسچن کمیونٹی میں.
اور ان کی جو زیادہ تر تعداد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مجھے جو نظر آتا ہے، جو میرا ایک تجزیہ ہے، کیا آئندہ آنے والے وقت میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ منورٹیز اسی طرح مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گی پنجاب میں مریم نواز کے ساتھ؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ان کا بڑا ویژن بڑا واضح ہے مائنورٹیز کے لیے، اور وہ ایک بڑی محبت رکھتی ہیں ان کے لیے، وہ خود چل کر جاتی ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ ایسٹر کے موقع پر جو ہے وہ چیف منسٹر گرجا گھر میں جا کر کرسچن کمیونٹی کے اندر جا کر، یا وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ جا کے بیساکھی منائے، یا وہ ہندو برادری کے ساتھ جا کے ہولی سیلیبریٹ کرے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہولی کے یہ جو ہولی گزری ہے تھوڑے دن پہلے ہندو کمیونٹی کی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو چیف منسٹر صاحب نے پنجاب میں ہولی کے موقع پر ان کے لیے 10,000 روپیہ جو ہے وہ ہولی کی وہ جو مبارکی تھی وہ ان کے جو مستحق لوگ تھے ان کو دیے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے، اور بالکل وہ آئندہ آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہتر کر رہی ہیں منورٹیز کے حوالے سے، اچھا کام کر رہی ہیں؟ ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ کامران بھٹی جو ہیں وہ فلی فوکس بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کا ایک چیز کا کہنا ہے کہ اگر مجھے نہیں ٹکٹ دیا گیا تو پہلے میں اگر 100% پارٹی کے ساتھ تھا تو اب 1000% جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمع ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اچھا سائن تھا جو کامران بھٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملا، کیونکہ بہت سارے کارکنان یا بہت سارے رہنما جو ہیں وہ جب کوئی عہدہ یا کوئی ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن کامران بھٹی واقعی ایک نوجوان ہے جو کہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور جن کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری ہمیشہ نبھاتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔